अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, आपकी खिदमत में एक बड़ा अहम वीडियो क्लिप पेश करने वाला हूँ। डॉक्टर इमाम अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया, आपने इस बात पर कुरान और हदीस नबविया की रोशनी में बड़ी वजाहत फरमाई है कि मिन दूनिल्लाह से मुराद क्या है और औलिया अल्लाह जो हैं वो किन आयात में उनका जिक्र किया गया है, औलिया अल्लाह से क्या मुराद है और मिन दूनिल्लाह से क्या मुराद है, और औलिया कराम और बुतों में क्या फ़र्क है। सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, इस दौर में पुरफितन दौर में पुरफितन लोग और शर पसंद लोग जो हैं वो तरह तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं, बुजुर्गान दीन की गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं। सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत हैं और बुतों की जो मतलब कि वईद के मुतल्लक कुरान पाक की आयात हैं वो औलिया अल्लाह पर फिट की जाती हैं, बुजुर्गान दीन पर फिट की जाती हैं और उलमाए कराम पर फिट की जाती हैं जिन्होंने दीन का काम किया। सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, बुजुर्गान दीन की बदौलत ही हम मुसलमान हैं और ये दीन हम तक बुजुर्गान दीन की बदौलत ही पहुंचा है। दो दो टके के लोग जिनको वुज़ू के फ़राइज़ नहीं आते, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, दीन का कोई अता पता ही नहीं है, कुरान की तालीम नहीं, हदीस की तालीम नहीं, किसी से कुरान की आयत समझी नहीं, सीखी नहीं, किसी को मफ़हूम का इल्म ही नहीं, लेकिन मिन दूनिल्लाह वाली जो आयात हैं, बुतों की वईद के मुतल्लक जो आयात हैं वो औलिया अल्लाह पर फिट करते हैं, मिज़ारात औलिया पर फिट करते हैं और कब्रों के पुजारी कह कह कर बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, तो ऐसी बातें बोल कर वो सहाबा कराम के मुतल्लक भी गुस्ताखी करते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद के मुतल्लक भी गुस्ताखी करते हैं। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, ये वीडियो क्लिप बहुत अहम है। इमाम जलाली साहब ने इस वीडियो क्लिप में बहुत ही आसान अंदाज में और कुरान और हदीस के दलाइल में उनकी हर बात ही कुरान और हदीस की रोशनी में होती है और जो वो वजाहत करते हैं, वैसे मैंने कोई आलम नहीं देखा कि वो इतनी कोई वजाहत या इतने दलाइल अकायद के मुतल्लक कोई देता हो। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, कुछ हमारे भोले भाले सुन्नी जो हैं वो भी दो दो टके के बेवकूफ़ जाहिल या फिर बदअकीदा लोगों की बातें सुनकर औलिया अल्लाह के मुतल्लक हर्जा सराई करना शुरू कर देते हैं, बदगुमान हो जाते हैं और बदज़ेन हो जाते हैं। बाहर कैफ सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, इमाम जलाली साहब का ये वीडियो क्लिप समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको इंशाअल्लाह सरूर मिलेगा ये बयान सुनते हुए। तो लिहाजा ये वीडियो क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह बात करेंगे। ये आयत जो वलियों पे चश्मा करते हैं, दिखाएं मुझे पूरी कायनात में उस वक्त से लेकर आज तक किस वली का बदन सामने रखा गया है जिस पे मक्खियां बैठी हुई हो और मक्खियां ऊपर से तेल चूस रही हो और फिर ये कुरान की आयत कह रही हो कि जो मक्खियां इनके बदन पर लगा हुआ तेल चूस के जा रही है, अल्लाह के वली ये तेल वापस नहीं ले सकते। अगर मिन दूनिल्लाह का मतलब जो इन लोगों ने गढ़ा हुआ है सही होता तो फिर तो दर्जनों आयात का इनकार लाजम आ जाएगा। एक सही मानोगे, दूसरी पर ईमान जो खत्म हो जाएगा। या अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि मिन दूनिल्लाह में जहां पहले जिक्र है कि वो लोग पूजा करते हैं मिन दूनिल्लाह की, उसमें एक मकाम भी ऐसा नहीं है कि जहां मिन दूनिल्लाह के अंदर बुतों के साथ वलियों को शामिल किया गया हो और फिर निकाला ना गया हो। यहां इस अंदाज में है, जहां इस्तिस्ना है वहां वैसे ही निकाल के बयान कर दिया है और जहां इस्तिस्ना नहीं है वहां वाज़ेह कर दिया है कि यह बात बुतों की है, यह बात अल्लाह वालों की नहीं है। अल्लाह वाले वो हैं कि जिनके नातमाम बच्चे भी सिफारिश करने की ताकत रखते हैं। तो पता चला मिन दूनिल्लाह में अगर अल्लाह वाले होते तो इनको कवि ना कहा जाता। वहां पर रब ने कहा मैं कवि हूं, तुम्हारे बुत कवि नहीं है, और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे भी कवि हैं। अगर मिन दूनिल्लाह की लिस्ट में ये बंदे भी शुमार हो चुके होते, कुरान इन पर कभी भी कवि का लफ्ज इस्तेमाल ना करता। रब्बे जुल जलाल ने इस्तेमाल करके ये बताया है मिन दूनिल्लाह वाली पार्टी और है और बिइज़्निल्लाह वाली पार्टी और है। जिन लोगों ने ये वतीरा बनाया है इस आयत के पढ़ने का, लन यखलुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु, रोजाना पढ़ते हैं, आज तक उन्हें सोच नहीं आई कि हम जिस लफ्ज को पढ़ रहे हैं उसका मिसदाक तो इस पूरे माहौल में कोई नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है।
اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے، نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے۔ ہم جتنی شان والا بھی مانے، ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا وہ جو رب ذوالجلال نے کہا تھا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس من دونہ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے، کیونکہ اگر یہ مانو گے تو پھر سورہ زخرف والی آیت کا انکار لازم آ جائے گا۔ وہ بتا رہی ہے اللہ کے دربار میں ولی بھی مالک ہے سفارش کا اور نبی بھی مالک ہے سفارش کا۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم بھی عزت والے بنو، تو خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم نے شرک کا ارتکاب کیا کہ رب بھی عزت والا ہو ہم بھی عزت والے ہوں۔ اللہ کہتا ہے عزت بے شک ساری اللہ کی ہے، 1% بھی کسی اور کی نہیں، 1% کا کروڑواں حصہ بھی کسی اور کی نہیں۔ تو پھر تم عزت والے کیسے بنے ہوئے ہو؟ عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود تم بھی عزت والے ہو اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ عزت ساری اللہ کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں، ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ اب یہ دونوں آیات اکٹھی تب مانی جا سکتی ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ہی میں جو دونہ ہی ہے اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہے۔ الا من شاہد بالحق، اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں، اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں۔ اب دونوں آیات کو سمجھنا ہو تو پھر سنی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نفی کی گئی ہے وہ بتوں کی گئی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہے، بتوں کو سفارش کا مالک نہیں بنایا، اپنے بندوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام دعوت فکر ہے اور میں بھول میں نہیں بیان کر رہا، میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس واسطے من دون اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی ساری بنیاد اس پر بنائی ہوئی ہے اور سارا اپنا دھندا اس پہ چلا رہے ہیں۔ اور ادھر کیا واتبع سبیل من اناب الی، فرمایا جو میری طرف آ گیا ہے صرف وہی نہیں، اس کے راستے کی بھی پیروی کرنی ہے۔ من اناب الی، جو میری طرف جھک گیا، سبیل من اناب الی، تم اس کی تو کیا اس کے راستے کی بھی پیروی کرو۔ کسی فورم پر جا کر اس کو بیان کرو، اس کو پیش کرو۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارا کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارا ہے وہ کچھ کہتا ہے۔ لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں۔ اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارا مانا جا سکتا تھا۔ اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو اور بت پرستوں کو من دون اللہ سے تعبیر کیا ہے اور اپنے دوستوں کو اور اپنے محبوبوں کو باذن اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 72 ہے، جس کو وہ طبقہ جو قرآن مجید کی آیات جو کفار اور بت پرستوں کے بارے میں ہیں انہیں مومنین اور اولیاء اللہ کے بارے میں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی گئی ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز سلب کر لے، چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ مکھی سے وہ چیز اپنی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ یہ سورہ حج میں آیت نمبر 73 ہے۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے معبودان باطلہ کو من دون اللہ سے تعبیر کیا، اور قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ کے اندر معبودان باطلہ کے جو حواری ہیں، ان کو پوجنے والے ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں بھی من دون اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ سورہ بقرہ، اس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے حمایتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے قریش مکہ اور کفار مکہ کو، منکرین قرآن کو یہ دعوت دی کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر تم صورت بنا کے لے آؤ، اور تم من دون اللہ اپنے شہداء کو بھی بلا لو، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اب یہ واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو مشرکین مکہ کی اس سلسلہ میں حمایت کرنے والے نہیں تھے کہ اللہ مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی تم بلا لو۔ نہیں، اللہ کہہ رہا تھا تم خود اور جو تمہارے اور حمایتی ہیں، جن کو تم اپنا حمایتی سمجھتے ہو، وہ بت ہیں یا بت پرست ہیں، تم ان کو بلا کے لے آؤ اور اس قرآن کی ایک صورت جیسی صورت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں واضح طور پر من دون اللہ کے اندر کسی قبر والے کا ذکر نہیں ہے، کسی ولی کا ذکر نہیں ہے، اور کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، کسی مومن کا ذکر نہیں ہے۔ شہداء کی جو بھی تعبیر کرو گے تو بت اور بت پرست جو ہیں ان کے بارے میں رب ذوالجلال ان لوگوں کو واضح کہہ رہا تھا کہ تم جو من دون اللہ تمہاری طاقتیں جو تم سمجھتے ہو وہ ساری اکٹھی کر لو اور تم اس کا جواب بناؤ، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ہرگز تم کبھی بھی اس کی مثل بنا نہیں سکتے۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے پرستش کا ذکر کر کے آگے کسی قبر کا ذکر کیا کہ تم جو فلاں قبر پہ جا کے بیٹھتے ہو اور فلاں ولی کی پوجا کرتے ہو اور تم اس سے اپنے نفع نقصان مانگتے ہو۔ پورے قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے جن کو من دون اللہ کہا ہے وہ پارٹی اور ہے اور اللہ کے محبوبوں کی جماعت اور ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جنہیں من دون اللہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ سارے مل بھی جائیں تو بڑی مخلوق تو کیا مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ چھوٹی سی مکھی بنا لیں۔ یہ من دون اللہ کا تعین کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ من دون اللہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں مشرکین مکہ، جن کو پوجتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، لن تاکید نفی کے لیے ہے،
ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رب ذوالجلال کے مقابل لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں اور جن کو من دون اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ بڑی مخلوق تو کیا چھوٹی سی مخلوق مکھی کی بھی تخلیق کر سکیں۔ جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں 3 پارے کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ان کا جو تعارف کروایا، اس میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 39 موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا تھا تو کہنے لگی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس اپنے رب اور تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت لے کے آیا ہوں۔ میں کون ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل۔ اخلقو، خلق یخلق، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ فرمایا میں بناتا ہوں مٹی سے ایسی حیت جس طرح کے پرندے کی ہوتی ہے، فانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکوں گا تو کیا ہوگا؟ فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ قرآن مجید نے جو سورہ حج میں کہا تھا کہ من دون اللہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی، اور ادھر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکے روح تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ حج میں کہا کہ ان کی شان نہیں بتوں کی کہ وہ پرندہ تو کیا مکھی بھی بنائے، پرندہ تو بڑا ہوتا ہے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اگر وہاں جو من دون اللہ ہے اس میں اگر اللہ والے بھی شامل ہیں تو پھر تو قرآن میں تناقض آ جائے گا، قرآن مجید آپس میں ٹکرا جائے گا کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور ادھر جو 3 پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں۔ آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ 3 پارہ کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارہ ہے وہ کچھ کہتا ہے، لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں، اور 3 پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں۔ چونکہ وہاں پر سورہ حج کے اندر یہ واضح کیا گیا تاکید نفی کے ساتھ، ہرگز مستقبل کے اندر بھی لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ خلق تو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، فرمایا اخلقو، میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مضارع ہے جس میں تجدد ہے، مطلب اب بنوانا چاہو تو اب بنا دوں گا، کل بنوانا چاہو تو کل بنوا دوں گا، پرسوں بنوانا چاہو تو پرسوں بنا دوں گا۔ اخلقو، میں بناؤں گا، روح منہ پھونکوں گا، پرندہ بن جائے گا، لیکن فرمایا باذن اللہ بنے گا میرے رب کے اذن کے ساتھ۔ اب قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ پارٹی جس کا وہاں ذکر کیا گیا وہ ہے رب کے دھتکارے ہوئے، یہ ہے رب کے پیارے، وہ اللہ کی اپوزیشن کے طور پر لوگوں میں متعارف کرائے گئے کہ اللہ کے دشمن ہے، یہ ہے رب والے، ان کی جن کی مذمت وہاں ہو رہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ ہے مشرکین جو رب کے سوا، اللہ کے سوا پتھروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سوا مورتیوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے جنہیں تم نے میرے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہیں میرا بندہ مانا جاتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ من دون اللہ کے ساتھ، ان الذین تدعون من دون اللہ، رب کے سوا
जिनको तुम पूछते हो लन यखलुकु ज़ुबाबा, ये हरगिज मक्खी भी नहीं बना सकेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक तैर बनाने की बात नहीं की। अखलुकु मुज़ारे है जिसमें तजद्दुद है, जिसके अंदर हर लम्हे की बात है। पर मैं आज चाहो तो आज बनाऊंगा, कल चाहो तो कल बनाऊंगा, परसों चाहो तो परसों बनाऊंगा, एक चाहो तो एक बनाऊंगा, 1000 चाहो तो 1000 बना दूंगा। मैं बनाऊंगा निस्बत अपनी तरफ की और निस्बत की खलक की जिसका माना पैदा करना होता है। लेकिन चूंकि आपकी तरफ निस्बत है तो और साथ बिइज़्निल्लाह की कैद है, तो मतलब क्या बनेगा? असल पैदा करने वाला रब्बे ज़ुल जलाल है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो बरकतें हैं सब रब ने अता फरमाई है, कोई दूर की बात नहीं। कुरान मजीद खुद अपनी तफसीर आप करता है। अगर इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह में अल्लाह के मकबूल बंदे भी शामिल होते तो फिर या तीसरा पारा माना जा सकता था या 17वां पारा माना जा सकता था। अब दोनों को मानना लाजिम है मोमिन होने के लिए, तो तभी माना जा सकता है कि तदऊन मिन दूनिल्लाह में बुतों की बात की जा रही है, अल्लाह के महबूबों की बात नहीं की जा रही। अल्लाह के महबूबों की शान ये है, रब के इज़्न से मट्टी की मूर्ति में फूंक मारते हैं, उनमें जान आ जाती है, परिंदा बन के उड़ना शुरू कर देती है। यहां इस बात को भी ज़हन में रखें, वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनकिज़ूहु मिन, अगर मक्खी उनसे कुछ छीन के ले जाए, वो इब्ने जरीर से लेकर जो सबसे पहली तफसीर है आखिरी तफसीरों तक यह है कि जो ऊपर बुत के तेल लगा हुआ था या कोई रंग लगा हुआ था, मक्खी बैठ गई, तेल उठा के ले गई। अब उसमें यह ताकत नहीं है कि वो मक्खी से उतना तेल भी बरामद कर सके, वापस नहीं ला सकता। अब यहां पर यह आयत जो वलियों पे चश्मा करते हैं, दिखाएं मुझे पूरी कायनात में उस वक्त से लेकर आज तक किस वली का बदन सामने रखा गया है जिस पे मक्खियां बैठी हुई हो और मक्खियां ऊपर से तेल चूस रही हो, और फिर ये कुरान की आयत कह रही हो कि जो मक्खियां इनके बदन पर लगा हुआ तेल चूस के जा रही है, अल्लाह के वली ये तेल वापस नहीं ले सकते। हर वली खुदा और हर अल्लाह का वली, उनके बदन के ऊपर कब्रें हैं और वो कब्रों के पर्दे में हैं, उनका बदन तो नजर आ ही नहीं रहा। जब बदन नजर नहीं आ रहा तो मक्खी कहां बैठेगी? जब नहीं बैठेगी तो छीन कैसे सकती है? अरब के उस पूरे माहौल में मैं मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठकर ऐलान कर रहा हूं, किसी इलाके में मक्का शरीफ के सिवा भी किसी वली का कोई बदन नहीं था कहीं पड़ा हुआ कि जिस बदन पर कोई मक्खी बैठी हो और मक्खी ने रंग चाटा हो और चली गई हो, और कुरान कह रहा हो देखो तुम ए ईमान वालो इनको अपना हाजत रवा समझते हो, और ये तो मक्खी का भी हाथ नहीं पकड़ सके कि मक्खी को रोक सकते हो। नहीं नहीं, वहां जिन पे मक्खियां बैठी हुई थीं वो मूर्तियां थीं, वो बुत थे, वो मट्टी के, वो पत्थरों के, वो मुख्तलिफ धातों के, उनके हाथ पांव बने हुए थे, उनके चेहरे बने हुए थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको अहसन तकवीम कहा जाता हो, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको खलक़ल्लाहु आदमा अला सूरत ही कहा जाता हो, उनमें से कोई भी इस शान का लायक नहीं था कि जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तख्लीक का शाहकार बनाया हो। वो सारे इंसानों के गढ़े हुए वो देवते थे, उन पर मक्खियां बैठी हुई थी। जो अल्लाह का वली है ये इंसान का गढ़ा हुआ नहीं, रब का बनाया हुआ होता है, कहीं बदन नहीं था। देखो कितनी अंधेर नगरी, अल्लाह का वली तहे मजार है, ऊपर कब्र है, कब्र के नीचे वो आराम फरमा है, वहां मक्खी के जाने की गुंजाइश ही नहीं है, मक्खी की रसाई नहीं है, वहां मक्खी जा ही नहीं सकती। पहले मक्खी पहुंचे, जाए, बैठे, कुछ छीन के निकले, तो फिर ये बोले कि देखो तुम्हारे वली से मक्खी छीन के ले गई और वो कुछ ले नहीं सके। रब्बे ज़ुल जलाल ने इसलिए तो ईमान बिल गैब की शान रखी है, और इसीलिए तो इस इस्लाम में ये पहचान रखी है कि बंदों के गढ़े हुए और होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए और होते हैं। ये जो बंदों के गढ़े हुए हैं
جن کو لوگ معبود مان لیتے ہیں، جن کو لوگ اپنا مسجود مان لیتے ہیں اور بت سامنے پڑے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. جنہیں رب نے بنایا ہے اور جنہیں رب کا بندہ مانا جاتا ہے، معبود نہیں مانا جاتا، الہ نہیں مانا جاتا، ان کے جسموں میں اللہ ایسی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھتے ہیں، دوسرے کنارے پر اپنے ہاتھوں سے تصرف کر لیتے ہیں. اس پر آیات قرآن ابھی میں پیش کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. روزانہ پڑھتے ہیں، آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے ماحول میں کوئی نہیں ہے. پاکستان کے کس علاقے میں کسی ولی کی جو جسم تھا اس کو وہ مثالہ لگا کے رکھ دیا گیا ہو اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور ماننے والے پھر ان کو معبود مانتے ہو اور پھر یہ آیتیں پڑھی جائیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے، نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے. ہم جتنی شان والا بھی مانے، ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آیت نہیں اتری. اس ماحول میں بھی پوری عرب دنیا میں اور پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی ایسی مقبولیت تھی اور سامنے بدن موجود تھا اور لوگ جا کے سجدے کر رہے تھے اور معبود مانا ہوا تھا اور اللہ نے آیت نازل کر کے لوگوں کو روکا تھا. نہیں نہیں، وہاں وہ بت تھے مشرک جن کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بدن سامنے نظر آ رہے تھے، ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی پرستش کی جا رہی تھی. خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا، لوگوں یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، میرے بندے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. اب یہاں پر جس وقت بیان کیا رب ذوالجلال نے، فرما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ جو بتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں انہیں رب کی قدر کا پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں سوچ ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہوتی ہے، رب کا مقام کیا ہوتا ہے. فرما ان اللہ لقوی عزیز، بے شک رب قوی ہے، رب عزیز ہے. قوی کا معنی قوت والا، عزیز کا معنی غلبے والا. تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ قوی نہیں ہے اور رب قوی ہے، یہ قوی نہیں اور رب قوی ہے، یہ عزیز نہیں اور رب عزیز ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے من دون اللہ کے اندر جن کا یہاں ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمزور کہا اور اپنے آپ کو قوی کہا، اور دوسرے مقام پہ رب بولا اپنے آپ کو قوی کہا، اپنے بندوں کو بھی قوی کہہ دیا. یہاں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، ان میں کچھ نہیں. وہ تو مکھی سے اپنا حق نہیں چھین سکتے، لے سکتے واپس، لیکن رب کے بندہ ہو اس کی شان کیا ہے. رب ذوالجلال نے خود اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر لفظ قوی کا قرآن مجید برہان رشید میں اطلاق کیا ہے. جس طرح کہ سورہ نمل میں موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس اور سبا کا جو فاصلہ تھا 2 مہینے کی مسافت تھی. سبا سے تخت اٹھانا تھا اور بیت المقدس پہنچانا تھا، تو کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے. قال عفریت من الجن، ایک بڑے پاورفل جن نے کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا، کب قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے. اور میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کہا وانی علیہ لقوی امین، میں قوت والا ہوں، میں قوت رکھتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب یہ دور سے مدد کروانی تھی اور جس نے کرنی ہے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے. لیکن ایک وہ قوی ہے جو اس سے بھی بڑا قوت والا نکلا، واصف بن برخیہ، انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو جو مجلس بدلنے سے پہلے لائے، قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے،
اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے وہ کتنا بڑا کوی ہوگا۔ اب پتا چلا اندہ علم من الکتاب، ہے بندہ مگر قرآن کہتے اسے کوی کہنا ہے بندہ مگر اسے کوی کہنا ہے۔ پوچھا بت کو، پر اسے کوی نہیں کہنا۔ تو پتا چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو کوی نہ کہا جاتا، وہاں پر رب نے کہا میں کوی ہوں، تمہارے بت کوی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی کوی ہیں۔ اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے، قرآن ان پر کبھی بھی کوی کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے۔ اس مقام پر اس چیز کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں من دون اللہ کی وضاحت کے لیے دوسرے مقامات میں بھی اس چیز کو سامنے رکھا گیا اور مختلف صفات کے ذریعے اللہ نے واضح کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو من دون اللہ کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی چیز ہے جس کو من دون اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بڑی تو چیز بڑی رہ گئی، قطمیر کے بھی، کھجور کے ہلکے سے چھلکے کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مشرکین کو کہا۔ یہ سورہ فاطر کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اب یہاں سے پتا چلا جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک ہے۔ بولو قطمیر کا بھی مالک ہے۔ جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری طرف جو اللہ والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ وہ محشر کا دن جس دن سب کے ملک ختم ہو چکے ہوں گے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اس دن بھی میرے محبوب کچھ چیزوں کے مالک بن کے نظر آ رہے ہوں گے۔ جو من دون اللہ والی پارٹی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ لیکن جو مقام اللہ والوں کا ہے کتنا واضح مقام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ زخرف کے اندر یہ آیات اور ان کا مضمون موجود ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، وَلَا يَمْلِكُ نہیں مالک الَّذِينَ وہ لوگ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ جو اللہ کے سوا کچھ کی پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کسی چیز کے مالک، سارے بولو کسی چیز کے مالک الا من شاہد بالحق۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مالک ہیں۔ پہلے ہے لا، پھر ہے الا۔ یہ جو تم کلمہ اسلام پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، لا سے نفی ہوئی، الا سے اس بات ہوا۔ جیسے کہتے ہو والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے آئے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان کی پہلے بات ہوئی لیکن پھر ان میں سے کچھ انسانوں کو نکال لیا گیا۔ اب جنہیں نکالا گیا اب انہیں گھاٹے کا تانا کوئی دے سکتا؟ جنہیں نکالا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے عہد نبوت کی قسم بے شک ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لیا ہے، جنہوں نے نیک کام کیے، حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ قرآن مجید کا ایک انداز استثناء اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور استثناء کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی استثناء ہوتا ہے متصل اور کبھی ہوتا ہے منفصل۔ اللہ سے جسے باہر نکالا جا رہا ہے اگر وہ اسی جنس سے ہے جن کا پہلے ذکر ہے
تو پھر استثناء متصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے جس کو بہر نکالا جا رہا ہے اس کی پہلے والی جنس نہ ہو، جدا ہو، تو پھر استثناء منفصل ہوتا ہے۔ اب جب یہ کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے، تو اب اللہ سے پہلے بھی انسانوں کا ذکر ہے اور اللہ کے بعد بھی انسانوں کا ذکر ہے، تو کون سا استثناء ہوا؟ متصل۔ اگر یہاں پر اللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر ہوتا تو پھر استثناء ہونا تھا منفصل کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر جو فرشتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اب استثناء منفصل ہونا تھا، لیکن جو قرآن مجید میں ہے وہ استثناء متصل ہے۔ تو دونوں طرح کے استثناء قرآن مجید میں موجود ہیں، کبھی استثناء متصل ہوتا ہے، کبھی استثناء منفصل ہوتا ہے۔ جب متصل ہو، اللہ کے بعد جس کا ذکر ہو اس کو پہلے اللہ کے پہلے والی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر نکالا جاتا ہے، اور اگر منفصل ہو تو پھر شامل ہی نہیں ہوتا، ویسے اس کو جدا طور پہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مختصر سا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس آیت کو سنو، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ فرماتا ہے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں رب کے سوا، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، وہ شفاعت کے مالک، وہ شفاعت کے مالک۔ اب لفظ مالک ہے نا، اللہ کے بعد جو نکالا جائے گا اس کے ساتھ مالک بولنا پڑے گا۔ اللہ کے بعد جس طرح وہاں تھا نا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے مگر فلاں گھاٹے میں نہیں، وہاں گھاٹے کا لفظ پھر استعمال کرنا پڑا۔ ہر انسان خسارے میں ہے مگر فلاں خسارے میں نہیں۔ ایسے ہی کہا جن کی یہ مشرکین مکہ پوجا کرتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں، الا من شاہد بالحق، فرمایا میرے نبی جو حق کا اعلان کرنے والے ہیں وہ شفاعت کے مالک ہیں۔ اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے، الا من شاہد بالحق، جس نے حق کی شہادت دی ہے، جو حق والا ہے اسے شفاعت کا مالک ماننا پڑے گا۔ وہ شفاعت کا مالک ہے تو پتہ چلا رب ذوالجلال نے تفریق کر دی ہے، کچھ شفاعت کے مالک ہیں اور کچھ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ شفاعت کے مالک وہ نہیں ہیں جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں، جنہیں معبود بنا لیا گیا ہے۔ فرمایا جہاں تک میرے محبوبوں کی بات ہے میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے۔ یہاں دونوں استثناء بن سکتے ہیں، متقدمین مفسرین سے لے کر آج تک متصل بھی بن سکتا ہے، منفصل بھی بن سکتا ہے۔ اگر ذکر ہے پہلے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، رب کے سوا جو پوجتے ہیں، اگر پوجنے والوں سے مراد ہو مشرکین مکہ، عیسائیوں یہودیوں کے علاوہ تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر الا من شاہد بالحق، یہ استثناء منفصل ہوگا۔ پھر محبوبوں کا پہلے ذکر ہی نہیں کیا گیا من دون اللہ میں، من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، من دون اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فرمایا جن کو مشرک پوجتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں، مگر میرے عیسیٰ کو مت سمجھنا ایسے، وہ شفاعت کے مالک ہیں۔ اب استثناء منفصل ہوگا کیونکہ پہلے جن کا ذکر ہے من دون اللہ والی پارٹی، ان کو ذکر میں بھی رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں شامل نہیں کیا۔ ایک ہے شامل کر کے نکالنا، ایک ہے سرے سے شامل ہی نہ کرنا۔ ہمارا مسلک دونوں بنیادوں پہ سچا ہے۔ جھوٹا وہ مسلک ہے جو آج تک اللہ والوں کو من دونی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اتنی دیر تک اللہ کے بولنے تک شامل کیا اور پھر نکال لیا، اور ایسا تو خود اللہ کو بھی لا الہ میں شامل کیا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، وہاں نفی کر کے پھر اس بات کیا گیا اگر یدعون سے مراد صرف مشرکین مکہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی کچھ بگڑے ہوئے لوگ اپنے طور پر بندگی کر رہے تھے، رب ذوالجلال نے ان کو یہاں من دونی میں شامل ہی نہیں کیا اور الا اللہ سے ان کا بیان کر دیا۔ رب بت تو اللہ کے دربار میں شفاعت کے مالک نہیں ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتوں کے ساتھ نہ ملانا ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر یدعونا میں مرادوں سارے بگڑے ہوئے لوگ،
خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، جنہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے بگڑ یہ گئے، میرے بندوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ دو قسم کی ہو گئے، ایک ہے بت جن کو مشرک پوجتے ہیں، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے بعد یہودی عیسائی بگڑ کر ان کو ابن اللہ کہنے لگے اور ان کے بارے میں اپنے عقائد گھڑنے لگے۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، فرمایا یہ میرے عیسیٰ کو اگر بدبختوں نے معبود بنا لیا ہے، اس میں عیسیٰ کی شان نہیں گھٹے گی، ہم قیامت کے دن پھر بھی ان کو سچوں کا سفارشی بنا دیں گے۔ جس نے کسی کو معبود بنایا وہ تو مشرک ہو گیا، وہ تو مارا گیا۔ اب آگے جنہیں بنایا جا رہا ہے، اس وقت جب قرآن اترا تھا تو اس سے پہلے مشرکین بتوں کو بنا رہے تھے، عیسائی یہودی اپنے انبیاء کے بارے وہ تثلیث کے قائل ہو گئے کہ تین الہ ہے، مان لیا ان کو معبود۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ان کے ماننے سے ان کے سٹیٹس میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ تو اللہ کے بندے بنے رہے اور بندے ہونے کا قول کیا، لہٰذا خالق کائنات نے فرما دیا جن کو مشرک پوجتے ہیں ان کی میرے دربار میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو میرے مقبول بندوں کے بارے میں غلط عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، فرمایا ان معبود بنانے والوں کو بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن جو مقبول بندے جن کو میں نے شان دی ہے، فرمایا انہیں میں یہ شان دوں گا کہ وہ قیامت کے دن بھی شفاعت کے مالک قرار پائیں گے۔ اب اس مقام پر اگر اس کیے ہوئے ترجمے پر کسی کو اعتراض ہے تو میں چند تراجم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا جو قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ رب کے دربار کا میں شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہے، اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد اللہ والے نہیں ہیں، اور جو مالک بنا رہا ہے تو یہ اللہ والوں کو بنا رہا ہے، اور اگر دونوں پارٹیاں ایک ہی ہیں اللہ والے اور بت تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ پھر قرآن آپس میں ٹکرا جائے گا، قرآن میں تعارض آ جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اپنے کسی منکر کو سفارش کا مالک نہیں بنایا، میں نے اپنوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ آگے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ کسی کافر کی سفارش نہیں کریں گے، کسی مشرک کی سفارش نہیں کریں گے، سفارش کریں گے تو مومن کی کریں گے جو گناہگار تھا جہنم میں چلا گیا، لیکن سفارش کا مالک رب نے بنا دیا ہے اپنوں کو جن کو ماننے والے معبود نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن یہ شان ان کی جدا ہے اور لوگ مالک نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اپنے دربار میں سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ فتح محمد جلندری نے جو کیا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ سفارش کر سکتے ہیں، یہ ہے اختیار۔ وہ سفارش کون کر سکتے ہیں؟ جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ سفارش کر یہ ہے جن کو اختیار ہی دیا، کر سکنا اختیار ہوتا ہے، وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں ان لوگوں کو ماننا پڑا کہ جنہیں رب نے اپنا بنایا، جن کو حق بات کا پتہ ہے، وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں، اور جن کو معبودان باطلہ وہ بتوں کے پجاریوں نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو من دون اللہ کی پارٹی ہے وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں، کھجور کی چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اور جو میرے ہیں میں نے انہیں شفاعت کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ اس ترجمے میں اگرچہ اس نے جہاں پوجنے کا لفظ تھا وہاں گڑبڑ کی اور پکارنے کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ کہنا پڑا کہ ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دے وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں بت اور اللہ کے ولی دونوں ہی ایک جیسے ہوتے تو پھر جیسے بت نہیں کر سکتے ایسے ولی بھی نہ کر سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے بت نہیں کر سکیں گے اور ولی کر سکیں گے، تو پتہ چلا وہ جو رب ذوالجلال نے کہا تھا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ،
इस मिन दून ही में ना कोई वली है ना कोई नबी है, क्योंकि अगर ये मानोगे तो फिर सूरह ज़ुखरुफ वाली आयत का इनकार लाजिम आ जाएगा। वो बता रही है अल्लाह के दरबार में वली भी मालिक है सिफारिश का और नबी भी मालिक है सिफारिश का। एक तरफ कहा मालिक नहीं, दूसरी तरफ कहा मालिक है, तो ये आपस में तजाद आ जाएगा। कुरान के कुरान होने की दलील क्या है कि इसमें कोई तजाद नहीं है, और तजाद तब नहीं होगा जब मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत होंगे और जो दूसरी तरफ जो मुराद है ये अल्लाह के मकबूल बंदे होंगे। ऐसे ही अब्दुल माजिद दरियाबादी ने इसका तर्जमा करते हुए ये कहा, हां जिन लोगों ने हक का इकरार किया और वो तस्दीक भी करते हैं वो अलबत्ता सिफारिश कर सकेंगे। तो पता चला बुत नहीं कर सकेंगे और अल्लाह वाले करेंगे। जिन जिन आयात के अंदर नफी की गई है कि कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा, वो मिन दूनिल्लाह पार्टी है, वो सिफारिश नहीं कर सकेंगे। और जहां सिर्फ सिफारिश करने नहीं मालिक का लफ्ज बोल दिया गया है तो वहां बता दिया गया कि ये वो है जिन्हें अल्लाह ने खुद शफात का मालिक बना दिया है। इस सिलसिला में ये बात ज़हन में रखें, कुछ चीजें अल्लाह उनकी नफी करता है, नफी गैरों से करता, अपनों से नहीं करता। अब देख लो, इज्जत की रब ने नफी की, क्या कहा, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जत सारी किसकी है? सारे बोलो, इज्जत किसकी है? 3-4 मर्तबा कुरान में आया इज्जत किसकी है? अब तुम में से कोई बंदा अमलन इस चीज को मानता है? तुम तो कहते हो इज्जत मेरी भी है, मैं इज्जत वाला आदमी हूं, तुम कहते हो इज्जत मेरे भाई की भी है, इज्जत मेरे बाप की भी है, इज्जत जो है वो मेरे उस्ताद की भी है। तो कुरान जो कह रहा है इज्जत सारी अल्लाह की है, उसके होते हुए तुम भी इज्जत वाले बनो, तो ख्याल कभी नहीं आया कि हमने शिर्क का इर्तिकाब किया कि रब भी इज्जत वाला हो, हम भी इज्जत वाले हो। अल्लाह कहता है इज्जत बेशक सारी अल्लाह की है, 1% भी किसी और की नहीं, 1% का करोड़वां हिस्सा भी किसी और की नहीं। तो फिर तुम इज्जत वाले कैसे बने हुए हो? इज्जत सारी अल्लाह की है और इसके बावजूद तुम भी इज्जत वाले हो और ईमान में कोई फर्क नहीं आया। क्यों? इज्जत सारी अल्लाह की है, इसका यह मतलब नहीं कि वो किसी को देता नहीं। सारी अल्लाह की का मतलब यह है कि जिसे देता है वो ही देता है, जिसे देता है वो ही देता है। अयब तगून इंदमुल इज्जत, जब मुनाफिक बैठे जाके अबू जहल के डेरे पे, अल्लाह ने फरमाया वहां इज्जतें लेने जाते हैं, इज्जतें तो मेरे पास हैं। तो ये कह कि उन्हें कहां बुलाया, और वह इज्जत अबू जहल के डेरे से नहीं, इज्जत मोहम्मद अरबी के डेरे से मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसीर अहादीस भी औलिया अल्लाह की शान के मुतल्लिक़ मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतु लिल हर्ब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जो औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखता है वो अल्लाह से ऐलान जंग करता है। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, ये लोगों का एक वतीरा बन चुका है कि औलिया अल्लाह पर हर्जा सराई करना। तो लिहाजा जो इंसान औलिया अल्लाह का बेअदब और गुस्ताख है, सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, वो इंसान समझ लें कि सहाबा कराम का भी बेअदब और गुस्ताख है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद का भी बेअदब और गुस्ताख है। जो सहाबा कराम का बेअदब और गुस्ताख और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद का बेअदब और गुस्ताख है, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेअदब और गुस्ताख है। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेअदब और गुस्ताख है वो इंसान काफिर हो सकता है, मोमन नहीं हो सकता, मुसलमान कहलवाने के लायक भी वो इंसान नहीं है। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, औलिया अल्लाह की ताज़ीम करना, उनका एहतराम करना। हाँ, मानता हूँ कि कुछ ऐसे भी पीर हैं कि जिन्होंने बस ढोंग रचाया हुआ है लोगों को लूटने के लिए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो वली नहीं हैं लेकिन वो अपने आप को वली कहलवाते हैं, सिर्फ लोगों की जेबें मतलब कि खाली करने के लिए, लोगों से नोट बटोरने के लिए। लेकिन सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, जो अल्लाह के वली हैं उनके मुतल्लिक़ जो सही अक़ीदा और सही जो वली हकीकतन हैं उनके मुतल्लिक़ नाज़ेबा कलमात बोलना ये बेअदबी और गुनाह है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरकार की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।